इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस दफ़ा जिस तरह ईद हमने देखा कि हफ्ते की शुरुआत में आ गई और कई लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं वीकेंड का। गर्मी इस कदर है कि वो जो बारबेक्यू करने का जोशो खरोश होता था वो कम खाया गया। लेकिन ख़ास तौर पे महंगाई के इस दौर में लोगों ने अगर दावतें की भी तो कई जगह मुझे अच्छा लगा कि पॉटलक या जिसको हम लोकली वन डिश पार्टी कहते हैं उस तरह की चीज़ें की गई। किसी एक पे बोझ भी ना बढ़े और ख़ास तौर पे जो आपकी रिवायत है, रिवाज है कि जी ईद के पहले दिन हम फ़लानी जगह इकट्ठे होते हैं, कुर्बानी यहाँ होती है, ईद का पहला खाना या दूसरा खाना इनके यहाँ होता है, वो जो मिलना मिलाना है उसकी कुर्बतें भी रहें लेकिन साथ साथ किसी के ऊपर आप बोझ ना बने। इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अपने आदाब और अपने सिविक सेंस से दूर होते चले जा रहे हैं। कई चीज़ें जो हमारे जहन में होनी चाहिए हम उसको दरगुजर कर देते हैं। ईद का मतलब किसी के घर बस तोहफ़ा लेके जाना, पेट भर कर खाना, अपनी कन्वीनियंस को देखना, नहीं जी फ़लानी तारीख़ मेरे लिए दावत के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी बैक एंड फोर्थ हो रही होगी। फिर इसके अलावा ये मैकी की दावत पहले है या ससुराल की दावत पहले है, इसके घर जाना है तो कौन सा जोड़ा पहनना है, दोपहर का खाना है तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हम जी खाना खाने से पहले निकल जाएंगे क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना है। ये तमाम वो चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं, तो किस तरह खुश उसलूबी से अच्छे अखलाक के साथ इनको मैनेज करें ताकि आपकी रिश्तों में, आपकी कुर्बतों में मज़ीद मोहब्बत और मिठास बढ़े। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे आज जो मेरे पास ज़बरदस्त पैनल है जो आपकी इस टॉपिक के ऊपर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देगा, अपनी ऑब्जर्वेशंस भी बताएगा। आइए मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी ज़ोहरा ताहा ज़िंदानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO हैं, बिज़नेस वूमन हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत शुक्रिया ज़ोहरा आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हम सब की फेवरेट मिसेस इरम ज़िया। इनसे भी जानेंगे कि ईद कैसी गुजरी और ख़ास तौर पे ये जो हमारा मुद्दा है कि दावत कैसे प्लान की जाए, इस पे भी ज़रा बात करेंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट शेफ़ सामिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ कुकिंग टिप्स भी ले लेंगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट दावत के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है और जो मेज़बान होता है उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है कि खाना वक्त पर हो, खाना गर्म सर्व हो, खाना पूरा पड़ जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो थैंक यू सामिया फॉर बीइंग हियर विद अस। इरम जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। ईद और त्यौहार ऐसा मौका जब प्रेशर भी हाई पे होता है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कि इस ईद पे कुर्बानी भी हुई है, कुर्बानी का गोश्त भी संभालना है, फिर दावत की तैयारी भी करनी है, कैसे मैनेज करें सब कुछ? यार ख़वातीन तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह ने बड़ी मल्टी टास्क के साथ पैदा किया हुआ है ना, तो वी कैन डू वंडर्स। हाँ। इतना मसला नहीं होता, लेकिन खैर होता भी है। ये जो बड़ी ईद होती है इस पर ज़ाहिर है गोश्त संभालने का एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि आपने गोश्त सिर्फ संभालना नहीं है, उसको बांटना भी है, उसके हिस्से लगाने हैं। फिर बहुत सारे घरों में वेरी सॉरी टू से ये चीज़ बहुत बड़ा काम बन जाती है कि इस कौन से गोश्त को घर के लिए रखना है और कौन से गोश्त को बाहर बांटना जाएगी। और तो जितनी नई शादी और जितना नया रिश्ता है उतनी अच्छी वाली नान जाएगी। ये वैसे एक बात बताऊं, बेचारे बेटियों के घरों से ज़्यादा होता है कि जी अब हाँ। ससुराल में रान जारी है। लड़के वाले इतना बॉदर नहीं करते हैं कि हाँ। जी बीवी के घर रान भिजवा दें, वो सोचते हैं उधर से 2 आ जाए। लेकिन खैर वो अब ज़हर है आपने गोश्त संभाल के, फिर मर्दों की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब इतना गोश्त है तो अब तो बेगम बनाएंगी अच्छे अच्छे खाने। बहुत सारे घरों में ख़ासकर जो घर के बड़े होते हैं, जिस घर में बड़े रहते हैं, जैसे अगर बड़ा भाई है और बड़ी बहन है या पेरेंट्स जिंदा हैं तो दावत उनके घर में होती है। अब मेरे जैसे घर में ईद के फर्स्ट डे डिनर होता है, हमारे घर में ईद के फर्स्ट डे ही सारी कुर्बानी हो जाती है, चाहे जितने भी जानवर हों, ऑनेस्टली। अच्छा पता है, कुर्बानी से पहले एक बात पूछना चाहूँगी। हमारे जो माशाल्लाह परदेसी रिश्तेदार होते हैं ना, उनको लगता है कि भाई कोई बात नहीं, अपनी जहाँ कुर्बानी कर रहे हो हमारी भी कर देना। और महंगाई का ये आलम है कि जब आप गोश्त बांटने भी निकलते हैं तब भी आपकी कोशिश होती है अच्छा फलाना आपके घर के करीब रहता है, उनका पैकेट भी आप रख लें, उनका हिस्सा उन तक पहुँचा दीजिएगा। नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट रियलाइजिंग कि भाई हमारे फ्रीज़र में खुद जगह नहीं है, गोश्त ख़राब ना हो जाए, ज़िम्मेदारी की बात होती है। क्या कहेंगी ज़ोहरा, ये जो दूसरे लोग समझते हैं कि भाजी थोड़ा सा गोश्त हमारा भी रख लें या फलाने रिश्तेदार को भी देना है वो भी रख लें, आप कैसे मैनेज करें और किस तरह मुरव्वत में इस चीज़ को हैंडल करें? दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्पेशली क्योंकि मैंने अभी खुद उस स्टेज पे नहीं आई हूँ कि मैं इंटायर किचन, उसका कुर्बानी वो सब संभालूँ। आई हैव माई इन-लॉज इन माई हाउस, दे आर ऑल, आई एम स्टिल लाइक द ओनली बहू राइट नाउ, सो आई हैव नॉट बीन गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज येट। लेकिन आई फील जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आने आएगी, दैट इज़ वेयर आई विल बी एबल टू टेल मोर कि यू नो क्या हो सकता है, किस तरह कर सकते हैं। बट मुझे इतना पता है दैट इवन माई मदर इन लॉ समटाइम्स यार मैं कहाँ डालूँ उस सारे गोश्त को,
کس کو بانٹوں کس کو نہیں بانٹوں. کہیں سے میڈز آ رہی ہوتی ہیں, کہیں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, باجی آج نہیں میں کل لے جاؤں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں پلیز ابھی دے رہی ہوں آج ہی لے جاؤ, جگہ نہیں ہے گھر کے اندر رکھنے کے لیے. اچھا, یہ جو مینیج کرنا اور اس کو ڈسپوز آف کرنا یہ ایک اپنے آپ میں کام ہوتا ہے. سامیہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کے فریزر پہ صرف آپ کا حق ہے یا دوسرے بھی اس پہ حق جماتے ہیں؟ نہیں, موسٹ ڈیفینیٹلی اگر جگہ ہے تو ڈیفینیٹلی کریں. کیونکہ تھنگ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ اس گوشت کو آسانی سے تھرو آؤٹ دا یہ خرید سکتے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ بقرعید کے دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بانٹیں. جن کو نہیں مل پاتا پورے سال یا ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, گیو اٹ ٹو دیم. تو آپ کا فریزر خالی بھی رہتا ہے, آپ کو الحمدللہ اللہ میں آپ کو بعد میں بھی دیتے ہیں. تو میں تو وقتی ٹائم کی بات کر رہی ہوں. میرے خیال میں ہمارے جو دونوں ینگر پارٹیسپینٹس ہیں شاید اس سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے, لیکن ارم جی بتائیں کہ ایک ماموں آ رہے تھے اور ماموں نے خالہ کا بھی اور میری چھوٹی بہن کا بھی اور میری بڑی بہن کا بھی سب کا گوشت مجھے تھما دیا کہ بیٹا تم بانٹ لینا. اچھا نہیں, اب جیسے میں نے بتایا نا ہمارے گھر دعوت ہوتی ہے پہلے دن, تو سارے لوگ آتے ہیں. اب جو آتے ہیں نا وہ اپنے ساتھ اتنے بڑے بڑے تھیلے لے کے آتے ہیں کہ یہ فریزر میں رکھ دو, جاتے ہوئے ان کو دے دیں. سب کو پتہ ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. اب ایون وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے بھی آپ کے گھر میں کتنے فریزرز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ اس کو یقین مانو رکھنا, اس کو سنبھالنا, اور آ کے انہوں نے سیدھا پکڑا دینا ہے کہ ارم یہ رکھ لو, یا میری دوسری جو جٹھانی ان کا نام لے کے یہ رکھ لو, ابھی سب آئیں گے سب کو دے دینا. تو وہ اکثر اس میں گڑبڑ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کون سا اس کا کسے پہ ان کو بلا کے لاؤ کہ یار آپ نے گڑبڑ نہ بھی ہو, اگر لیبل بھی ہو کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کا فریزر اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے یا بجلی چلی جائے, پھر آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے ارے وہ جو دیا تھا وہ خراب ہو گیا. یہ 4 آورز بھی بہت مشکل ہوتے ہیں. پھر میڈز یہ بہت کرتی ہیں کیونکہ ہر گھر سے ملتا ہے, تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ باجی آپ رکھ لو, ہم بعد میں لے جائیں گے. اب آپ یہ سوچتے ہو یار چلو غریب ہے, ایک اس کا حصہ رکھ لیا, پھر پتہ چلا مالی نے بھی یہ کہہ دیا باجی میں کل لے جاؤں گا, جو گارڈ آپ کا کھڑا ہے اس نے بھی کہہ دیا میں کل لے جاؤں گا. اب آپ اس وقت ظاہر اللہ کے لیے بانٹ رہے ہو, اب آپ کو ہی پتہ ہے کہ صرف 10 جگہوں سے ملا ہے, وہ بھی رکھنا پھر اپنا بھی رکھنا, تو وہ کافی ایک حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن میں سامیہ کی بات سے ایگری کرتی ہوں سدرا, میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ دیکھو ہم وہ بلیسڈ لوگ ہیں جو الحمدللہ پورے سال کھاتے ہیں, تو کم سے کم کچھ چیزیں جو آپ, اور حکم بھی یہ کہ تم 6-7 دن سے زیادہ کا مت رکھو. اچھا, مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا اور اہتمام کرتے ہیں. مجھے کبھی نہیں بھولے گا ارم جی, ہم بچپن میں نا ایک محلے میں ایک ہمارا خاص گھر تھا کہ نہ صرف قربانی ہونے کے بعد وہ گوشت بانٹتے تھے, بلکہ دوسرے یا تیسرے دن ان کے یہاں باربیکیو ہوتا تھا. اور باربیکیو کی یقیناً جب خوشبو پورے محلے میں مہک رہی ہے اور سردیوں کا اس وقت موسم ہوتا تھا, آئی یوز ٹو فیل سو کیوٹ کہ وہ نا پلاؤ کا ایک بول اور ساتھ میں جو باربیکیو ہوتا تھا اس کی 2 سیخیں وہ ہر گھر میں بھیجتے تھے. میں آج تک ان کو نہیں بھولی ہے. I think that is the cutest way. مطلب دیکھو یہ تمہارا مذہب بھی تمہیں ایسی چیز کی ترغیب دیتے ہیں. کیوں منع کیا گیا کہ تم چھلکے تک گھر کے باہر نہیں ڈالو, بالکل, کہ اگر وہ افورڈ نہیں کرے. تو اب جب باربیکیو کی خوشبو تو گلیوں تک پھیل جاتی ہے. چلو بقرعید میں سب کے ہی ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک اٹس اے ویری نائس اینڈ بیوٹیفل جیسچر کہ آپ اگر کچھ ایسا کر رہے ہو تو جو آپ کے امیڈیٹ نیبرز ہیں, اگر آپ اس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو تو پھر وہ جو ایک لین دین شروع ہوتی ہے, جیسے پہلے رمضانوں میں بہت ہوتا تھا. آنیسٹلی اب آئی ایم نوٹسنگ کہ آہستہ آہستہ وہ افطاری بھیجنے کا کنسیپٹ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے محلوں سے, اینڈ دیٹس بیڈ, دیٹس ریئلی بیڈ. کیونکہ وہ ایک ٹرے میں کچھ بھی نہیں جاتا, وہ صرف آپ ایک لو شیئر کر رہے ہوتے ہو کہ جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کے گھر بھیجا, آپ نے ہمارے گھر بھیجا, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں نا ایک جڑا رہتا ہے, بانڈ رہتا ہے. اچھا, اور یہ بھی دیکھیں نا, حکم تو یہ ہے کہ اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر دو, 7 روزہ کھولو, اجتماعی دعا کرو. لیکن چلو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو بھی تمہاری اس دن کی افطاری کی تواضع ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو بقرعید, ایک اور اس دفعہ کا جو خاصہ ہے ماشاءاللہ, مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں آف کورس بقرہ عید سردی کے موسم میں آیا کرتی تھی, لیکن آج کل شدید گرمی ہے, ہیٹ ویو بھی ہے. تیاری کیسے کریں؟ یعنی وہ جو عید کی دعوت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, اپنی لک. بہت مشکل ہے بھائی, اس وقت تو دل چاہ رہا ہے بالوں کا ایک اونچا سا جوڑا بنایا جائے, سینے چڑھائی جائیں اور بس ہلکے پھلکے کپڑے پہنے. تو اس دفعہ کیا ٹرینڈ رہا ہے بھائی عید پہ؟ عید پہ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے, the first day there is a قربانی that happens and then my entire, ہم لوگ لاز میں ہی رہتے ہیں, تو it's a joint family, سب جو ہے نیچے دادی کے گھر پہ, we are all there for lunch, باربیکیو بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. کسی اے سی نے ساتھ چھوڑا, کسی ایک اے سی نے کہا ہو کہ میں دم توڑ رہا ہوں اور منا لو اپنی عید, جو کرنا ہے کر لو؟ نہیں, وہ ہوتا ہے, وہ آئی تھنک ہمارا ابھی بھی اے سی 16 پہ بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں چل رہا, بس وہ بریدیبل بنا رہا ہوتا ہے چیزوں کو. یہ ہوتا ہے کہ بیٹا یار
اتنی دیر اور کھلا رکھیں کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے کمرہ, لیکن کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوگی دے رہا. بالکل, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے سامیہ؟ چٹک پٹک چمکیلے فارمل کپڑے, میرے خیال میں دیکھ کے ہی کچھ ہو رہا تھا. کوئی گہرا رنگ بھی ہے تو انسان کہہ رہا تھا نہیں بھائی یہ اس دفعہ کی عید پہ یہ نہ ہو پائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو پہلے مجھے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, آئی ایم اے شیف, لیکن گرمی لگتی ہے, اب کیا کریں. تو جس دن دعوت ہوتی ہے, جس دن آپ کو پتہ ہے کہ گھر پہ لوگ آئے ہوئے ہوں گے, آپ نے کام بھی کرنا ہے اور تیار بھی اچھے سے ہونا ہے کیونکہ عید کا موقع ہے, تو میں نے اے سیز اپنے نا ایک ہفتے پہلے صحیح سے چیک کروا لیا تھا. یہ خراب نہیں ہونے چاہیے. گڈ آئیڈیا. یہ خراب نہیں ہونے چاہیے. اور ایک وہ بیچارے جن کی شامت آتی ہے نا کہ بھائی روز نہیں جاتی بجلی, دعوت والے دن ہی بجلی چلی جائے. ارم جی پھر تو میٹھا تو میرے خیال میں بھول ہی جاؤ. اب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ظاہر لائٹ کلرز پہنے گئے, تھوڑے سمپل کی طرف آئے, پلینس کی طرف آئے, لیکن آپ نے تیار ہونا ہوتا ہے, آپ نے اپنا لک اچھا کرنا ہوتا ہے. تو صبح کے ٹائم پہ تو بالکل ہی لان کے سوٹس لائٹ شیڈز میں, تاکہ وہ کام وام سب آپ کر لیں. اب آپ کے کچن میں فینس تو ہو سکتے ہیں لیکن ذرا اے سی نہیں ہوتے. اب اس میں کیا ہو رہا تھا کہ پکایا ذرا سا ہیٹ زیادہ ہو گئی, پھر آپ لاؤنج میں آ گئے, وہاں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں بیسٹ طریقہ, میں ابھی حج سے واپس آئی ہوں اور جانے سے پہلے ساروں نے مجھے کہا کچھ لو نہ لو, ایک وہ پنکھے والی چھتری لے لینا اور ایک نیک فین لے لینا. آئی تھنک دس نیک فین از امیزنگ فار ہاؤس وائفز اور فار پیپل جن کو کچن میں رہنا ہے. بہت اچھا ہے وہ. ہم پچھلے 2 سال سے بقرعید میں اور عید میں وائل وی آر کوکنگ ہم استعمال کرتے ہیں. تو میرے جیسے لوگوں کو جنہیں اگر پنکھا نہ چلے, چاہے اے سی چل رہا ہو, بہت سفوکیٹڈ فیل ہوتا ہے. تو مجھے تو وہ لگتا ہے کہ آنیسٹلی اب وہ کچھ اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں کری, لیکن جنت مل گئی کہ وہ کم سے کم آپ یہاں سے صحیح رہتے ہو, آپ کا کام چل جاتا ہے. لیکن پھر اب جب رات کو تیار ہونا ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے میری فیملی میں تھوڑا سا یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم تھوڑی ڈریسنگ, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, ہلکا سا مطلب ذرا لکس کی طرف جایا جاتا ہے کپڑوں میں. تو اس میں بھی یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے, سالڈ کلرز تھے اور فیبرک ہلکا کر دیا, آپ نے کوئی چمک ومک آپ نے نہیں کیا, بریدیبل فیبرکس رکھے. لیکن وہ جو عید کی لک کے لیے نا آپ نے ہو سکتا ہے خود تھوڑے برائٹ کلرز پہن لیے ہوں. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی کہا بھائی یہ بھی نہ ہو پائے گا, تو چکن کاری, ہلکے ہلکے پیسٹلز بھی اس دفعہ بہت ان رہے. اچھا میک اپ کے اور بالوں کے حوالے سے, چاہے آپ کے گھر میں کتنے ہی اے سی ہوں, آپ نے جیسے بھی مینیج کرنا ہو, آئی تھنک موسٹ آف دا ویمن ور ٹائنگ اپ دیئر ہیئر, بال اوپر بندھے ہوئے تھے. سامنے بالکل, میں نے بھی جب اپنی بقرعید میں دعوتیں کری تھیں, دعوتوں پہ گئی بھی تھی بلکہ, تو وہاں پہ آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیئر اسٹائلس کر سکتے ہیں. سردی میں آپ اپنے بال کھول کے رکھتے ہیں, آپ گرمیوں کے ٹائم پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے اپڈوز بنا دیں, بریڈس بنانا شروع کر دیں تاکہ آپ کے بال بندے رہیں, یو نو آپ پہ گرمی آپ کو کم سے کم لگے, اینڈ ناٹ سیکریفائزنگ آن دا اسٹائل ایز ویل. بالکل صحیح. اچھا ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے. جو ہم نے شروع میں جیسے ون ڈش پارٹی کی بات کی, دیکھو بہت ضروری ہے کہ آپ ون ڈش پارٹی میں ایٹ لیسٹ مینیو پہلے سے ڈیسائیڈ کریں اور آپس میں پتہ ہو, ورنہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 مختلف لوگ یا 3 مختلف لوگ ایک ہی ڈش لے آئے. اب ذائقے تو الگ الگ ہیں لیکن سبھی نے قورمہ بنا لیا یا سبھی نے پلاؤ بنا لیا. ایک شخص ہے جو بیچارہ کولڈ ڈرنک لے کے آ گیا تو 4 لوگ کولڈ ڈرنک لے کے آ گئے. آئی مین اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں بھائی میٹھا کون لا رہا ہے, اسٹارٹر کون لا رہا ہے, اور پھر کتنے لوگ ہوں گے, اس حساب سے اس کوانٹٹی کے حساب سے آپ چیز لے کے پہنچیے. اگر آپ کے گھر میں پوٹ لک ہے یا آپ کوئی ایسی دعوت کر رہے ہیں جس میں ہر آنے والا شخص اپنے گھر سے کچھ بنا کے لا رہا ہے یا کوئی باہر سے بھی لا رہا ہے, تو اس میں تکلف اور آپ کی جو ایک طرح سے کہنا چاہیے سوشل مینرز یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پھر آپ سب کچھ تھوڑا تھوڑا چکھیں. آپ کو بے شک صرف ایک چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن پھر آپ سب کچھ چکھیں, اور جو بھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی فیڈ بیک دیں, تھوڑی تعریف کریں, وہ کرنا ضروری ہے. تو پورشن کنٹرول اس میں بہت بڑا ایک میرے خیال میں کہیں نہ کہیں رول ادا کرے گا. آپ کیا کہو گی زورا, how do you manage at a dawat? So basically we have dawats at home as well as friends, and گھر پہ تو یہی ہوتا ہے, ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ کون کیا کیا لے کے آ رہا ہے. Everything, one person's doing all the drinks and all of that stuff, one person's doing all the meat, one person's doing all the masale lagana. Who is doing all the dishes? That is my question. کیونکہ سارے کھانے تو کھلا لیتے, لیکن آنے والے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یار سرونگ ڈش بھی تم نکال دو, اور جو اس کے گھر میں اتنے سارے برتن ہو جاتے ہیں, برتن کون دھو رہا ہے؟ کوئی نہیں دھو رہا. وہ تو میڈز ہوتی ہیں. وہ بیچارے, ہاں ان بیچاریوں کی عید نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ دعوت کر لیتے ہیں, ان کو اسپیشلی بلاتے ہیں, چلے آپ ان کو اس دن اوور ٹائم بھی دے رہے ہو, لیکن برتن دھونے اور کچن سنبھالنے میں میرے خیال میں ڈیوٹیز لگنی چاہیے. نہیں صحیح بات ہے. اب دیکھو کچن کی جہاں تک میڈز ہوتی ہیں نا, ظاہر ہے وہ ہر گھر میں 1 یا 2 ہی ہوتی ہیں.
اب عید و بقرعید والے دن ان سے بہت ریکویسٹ کر کے ان کو روکا جاتا ہے کہ ہر پہلے دن آ جانا, باقی دوسرے دن چھٹی کر لینا. اور سچی بات ہے کیونکہ سدرا آپ پکا بھی لوگے, آپ کھلا بھی دو گے, جب وہ آخری کا سمیٹنے کا کام ہوتا ہے نا, تو آئی ایم ویری سوری, میں تو یہ ایڈمٹ کرتی ہوں, مجھ سے پکوا لو, سب کر لو. میں نے شروع سے اپنی جٹھانیوں کو اپنے سسرال میں یہ کہا یہ کام میں نہیں کروں گی. میں پھر بعد میں ڈشز کو ہاتھ نہیں لگاتی, شروع میں سب پکا دیا, کر دیا, سرونگ ہو گئی, اب سمیٹ لو جس کو. اس کا مطلب ہے آپ کی اور میری ڈیوٹیز بالکل ادلا بدلی ہیں. وہاں سے میں بھاگ جاتی ہوں. مجھے صرف اور صرف سنبھالنے, منیمائز کرنے, اور وہ جو کچھ خاص مہمان ہوتے ہیں, اگر فیملی والے ہوتے ہیں تو جو ان کے بھی ساتھ پیکٹ بن کے جانا ہے, جو پارسل ہوم ڈیلیوری والا کام ہوتا ہے, خاص کر ایک بہت زیادہ بنانے کے بعد. جب بہت زیادہ کھانا بناتے ہو نا, اس کے بعد آپ میں اتنی انرجی نہیں رہتی ہے کہ اب آپ پھر اب یہ جو ڈشز ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر کے فریج میں رکھ کے, اور جس کو جو دینا ہے وہ پھر اب دوسروں کے پاس. اچھا یوزلی آپ دیکھو نا, ہم لوگ میٹھا یا وہ چیزیں اگر آپ نے 2 جگہ سرونگ کی ہے یا 2 میٹھے کے بولز ہیں, تو ایک انٹچڈ ہوگا, ایک آدھا کھایا ہوا ہوگا, اس کو منیمائز کرنا. پھر کچن میں آپ نا فریج کے اندر ایک جنگا کھیلیں کہ آپ نے اس کو کہاں فٹ کرنا ہے اور باقی چیزیں گر کے نہ آ جائیں. اچھا جی, مسالے دار چیز کو میٹھی چیز کے ساتھ ہی رکھنا, اٹس اے ہول سائنس. لیکن سامیہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کچھ ایسے مہمانوں کی طرف جو کھا پی کے نا پھر اینڈ میں جب وہ چائے کا دور چلتا ہے, وچ از مائی لیسٹ فیوریٹ, اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں ساروں نے کافی پینی ہوتی ہے, ایک شخص ہوتا ہے جس کو گرین ٹی پینی ہے یا جس کو الگ سے چائے پینی ہے. کیسا محسوس کرتی ہے جب ایسی فرمائش آتی ہے؟ اچھا, ہمیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, لائک میرے گھر میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ان لوگوں نے نا گرین ٹی یا پھر چائے پینی ہی پینی ہے. تو ہم لوگ جیسے کھانا لگتا ہے نا, اور پھر ہم لوگ میٹھے کی تیاری کر لیتے ہیں. ایسے میٹھا سرو ہوتا ہے, پیچھے پیچھے فوراً چائے تیار کر دو. میرا تو دل چاہتا ہے چوائس ہی نہ دیں, یہ پوچھے ہی نہ چائے یا کافی, بولے چائے ہی ہے پی لو. جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا, چوائس دے نہ دیں, وہ خود ہی آپ کو کہتا ہے کہ چائے نہیں آئی. اب ایک اچھا میں تو گرین ٹی پیوں گی, پھر ایک وہ بھی آتا ہے بیچ میں. پھر ایون جو لوگ زیادہ پیتے بھی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں. اچھا ورسٹ ہوتا ہے جو پہلے نہ کرتے ہیں اور پھر جب چائے کی ٹرے آ جاتی ہے اور سب نے اپنے مگز اٹھا لیے, اچھا کچھ بھی نہیں بچا یار, مجھے بھی ایک پلائی دو. پہلے کیوں نہیں بولا تھا؟ سورا چائے کی ڈیوٹی لگتی ہے؟ نہیں, تمہاری لائف کے کون ہے بھائی, تمہارا بابا جی, تمہاری کھانے کی ڈیوٹی لگ رہی ہے نا چائے کی ڈیوٹی لگ رہی ہے. It's like I am working also, right? And عید کے دن یا عید سے پہلے بھی چاند رہتا ہے, I have a clothing brand as well as a baking business. So what I do is پورا رات جو ہے میری ساری بیکنگ کی جو کیکس, عید گیو اویز, یہ سب نکل رہے ہوتے ہیں. تو صبح میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا صحیح ہے, ایوری ونز ڈاؤن, ناشتہ نکالنا, ہیلپ کرنا ود ایوری تھنگ, بیکاز ہمارا ہر چیز ایٹ دادیز ہاؤس ہیپنس. So you're not really in your own space, so you're just helping around with everyone. کھانا نکال لیا, dish out کر لیا. Basically do nothing, look busy. I don't think you should be hearing that, but آگے پیچھے گھومتے رہو, نظر آتے رہو, ویزیبلٹی ہونی چاہیے. Exactly. شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 4 years. اچھا 4.5. ارم جی مجھے بتائیں, آپ تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اور ویسے بھی جہاں پہ زیادہ فیملی ممبرز ہیں تو کچھ ہوتے ہیں جو سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو ہاتھ بتا رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈو نتھنگ لوگ بزی ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار پلیز تم چلے جاؤ, ہم خود کر لیں گے. تو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا, اس کو اس طرح سے کر لیتے, میں نے کہا تھا وہ بنا لیتے, ڈال دیتے, یہ آج گرمی زیادہ تھی تو یار بریانی بنانے کی کیا ضرورت تھی, لنچ میں پلاؤ بنا لیتے. کھانا انہوں نے سب کچھ ہے جو آپ نے بنانا ہے, لیکن اگر اپنا پارٹ ضرور پلے کرنا ہوتا ہے تو اس وقت بندے کا دل چاہتا ہے کہ پتیلی اٹھا کے ان کے سر پہ مار دے کہ خود آ کے کر لو. کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری فیملی میں ون آف مائی جٹھانی جو سب سے مطلب ماشاء اللہ بڑی ہیں, تو انہوں نے میری نند سے کہا کہ ارم مطلب شی از ویری روڈ, کہ میں کچن میں گئی اور اس نے مجھ سے اس طرح سے کہا, تو میں بڑی ہوں, مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وین مائی نن کیم ٹو می کہ تم نے کیوں ایسا کیا, کیونکہ آئی ایم دی ینگسٹ سارے بھائیوں میں نا. میں نے کہا دیکھیں جو بڑا ہوتا ہے نا تھوڑا سا بڑا بنتا بھی ہے, شی سپوز ٹو بی ہیئر, کہ تھوڑا سا آ کے ہاتھ بٹا لیں, تھوڑا سا کام کر لیں. میں نے کہا وہ سب تو کرنا نہیں ہے, اب پتہ نہیں بھی سن رہی ہوں گی تو پھر تو وہ بڑے مزے کی مطلب چیز تھی کہ بھائی آپ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کے ساتھ اسی طرح سے آپ آ کے صرف آرڈرز دیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ایک خاصا ہے ہمارا پاک و ہند کا کہ ہمارے یہاں جب دعوت ہوتی ہے نا, تو چاہے دعوت اپنے گھر میں ہو یا دعوت میں جانا ہو, لڑائی پکی ہے. یعنی یا تو آپ کی تیاری پہ لڑائی ہو رہی ہوگی, کسی کا دوپٹہ نہیں مل رہا ہوگا, کسی کی وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہوں گے, کسی کی یعنی صبح گھمسان کی لڑائی ہو چکی ہوگی, اور اس کے بعد مہمانوں کے سامنے آپ نے اچھا بیہیویئر پریزنٹ کرنا ہے. دعوت ہو اور پاکستان کے گھر میں لڑائی نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. ہلکی پھلکی نوک جھوک جھڑپ
झड़प तो होती है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, मियाँ बीवी के दरमियान होती है कि भाई वो कहते हैं हमने कुर्बानी कराई है, उसके बाद हमने उसने कहा संभालना तो मैंने है, कहीं जाना है तो बच्चों को तैयार कर दिया, प्लीज़ लुक आफ्टर कर लो जितनी देर में मैंने तैयार होना है, कोई तैयार होने में देर लगा रहा है, किसने गर्म पानी ख़त्म कर दिया, किसी ने ठंडा पानी ख़त्म कर दिया, ये सारे मसले चलते रहते हैं। बार बार फ्रिज मत खोलो, फ्रिज के अंदर ठंडा हो रहा है, मीठा, इस किस्म की आवाज़ें देते देते बेचारी अम्मियों का गला सूख जाता है, लेकिन हम इस पे कान नहीं धरते। सामिया आप बताएं, आपके घर में अगर दावत वाले दिन, ख़ास तौर पे ईद की दावत वाले दिन नोक झोंक होती है या डांट पड़ती है तो किस बात पे पड़ती है? तुम लोग तैयार हो गए हो तो किचन में आ जाओ। महारानियां तैयार हो गई हैं तो अब बता दीजिए, यही कहा जाता है ना। और उसके बाद फिर ये होता है कि अच्छा अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो फिर बहन आ जाएंगी कि लाइक नहीं अब मेरी बारी आ गई है, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या मैंने अपने बाल स्ट्रेट करना है, या ये करना है, तो फिर उस टाइम पे ये होता है। अच्छा, आपके यहाँ ऐसा होता है कि भाई जिसके ससुराल की दावत है वही मेहनतें करे, हम क्यों कर रहे हैं, जिसका ससुराल वो जाने। अच्छा, तुमने कुछ स्पेशल करना है, या जाहिर सी बात है जब आप, मेरी तो दोनों बहनों की माशाल्लाह जब मंगनी का पीरियड था तो जाहिर सी बात है यू आर एट द बेस्ट बिहेवियर, और अगर इज्तिमाई दावत हो रही है जिसमें दोनों ससुराल आ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा बेस्ट बिहेवियर की बात, तो उसमें मैं काफ़ी एडवांटेज ले लेती थी, मैंने कहा जिसका ससुराल है भाई वो करे। इरम जी आपकी ऐसा होता है? अच्छा, मेरी जब बड़ी बहन की शादी हुई थी तो लाइक वी वर सो एक्साइटेड, तो आई वाज इन यूनिवर्सिटी दैट टाइम, तो हमें ये था कि नहीं अच्छा सब नहीं अच्छा करना है, ठीक है, और वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा करती थी, मगर जब मेरी मंगनी हुई और मेरे इन लॉज आते थे तो फिर ये सब मुझे करते थे कि अब, क्योंकि मैं वैसे काम शादी से पहले बिल्कुल नहीं करती थी कि अब आज ये करेगी, हाँ, और वाकई में करती थी कि ये देख रही हूँ वो देख रही हूँ, तो सब मेरा बहुत उस पर मजाक उड़ाते थे, हाँ, कि ना आज देखो इसके इन लॉज आ रहे हैं तो ये सुबह से इसके अंदर सुबह से लगी है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तैयार, ये सब कुछ करके, हाँ, तो ऐसा होता है यार, एंड दैट्स वेरी नेचुरल, ये छेड़छाड़ का हिस्सा भी है, बड़ा मज़ा आता है कि मेरे भाई ने मुझे आज तक याद है कि व्हेन माय मदर इन लॉ केम, तो वो मैं उन्हें छोड़ने के लिए गई गाड़ी तक, उनको गाड़ी में बिठाया, तो आके मेरी अम्मी को कह रहे इसने कभी आपका हाथ इस तरह से पकड़ा था? तो मैं कहा यार मतलब एक अजीब सा वो शर्मिंदा आपको करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक हंसी मजाक का अच्छा, देखिए आपस की वजह से मुझे याद आ रहा है आजकल एक वो मीम भी चल रहा है ना कि लड़की रुखसत होके जा रही होती है तो वो जैसे दुआएं लेती है तो अपनी सास से भी दुआ लेती है, सास कहती है सदा खुश रहो, तो कहते तुम रहने देना। ये वो वाली सिचुएशन है कि हाँ हम तो खुश रहना चाहते, तुम रहने भी देना। नहीं यार, माय मदर इन लॉ शी वाज एन एंजल ऑनेस्टली, मतलब उनके लिए तो मैं कभी ऐसा ना सोच सकती थी ना कोई सोच सकता है, हाँ, मतलब जितनी अच्छी मेरी अम्मी थी उतनी ही अच्छी वो थी। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है माशाल्लाह, ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू इट, और मैं जिस तरह देखती हूँ सामिया को भी काम करते हुए, या ज़ोरा आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंडियरिंग हाउ मदर्स इन लॉ, और ख़ास तौर पे जो हमारा एक ख़ास अंदाज़ था उनको देखने का कि बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत पाबंदियाँ लगाती हैं बहू पे, बहू और बेटी के बीच में फ़र्क करती हैं, आई थिंक दैट्स गोइंग अवे। अब फॉर एनी थिंग मुझे लगने लगा है ज़्यादातर जहाँ मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, ख़ास तौर पे जो मदर इन लॉज ख़ुद भी वर्किंग रही हैं, वो अपनी बहुओं के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड करती हैं, बल्कि अपनी बेटियों को भी इन चेक रखती हैं और अपने बेटों को भी इन चेक रखती हैं कि जहाँ बहू के साथ ज़्यादती हो रही होती है कि भाई वो भी पूरा दिन से लगी हुई है, दावत में भी हमेशा पहले बहू की तारीफ़ करेंगी, उसको पूछेंगी। सोरा, डू यू think this is a good change? This is something really positive in our society right now. I can vouch for the fact that I could not have been blessed with a better set of parents-in-laws that I have right now. MashaAllah. Because jitna I am working at very odd hours, there are times when I'm not even present as much as I should be, but the amount of support I've gotten from them, and even her constantly saying कि अच्छा नहीं busy है, काम कर रही है, probably tired or stuff like that. She manages a lot of things which I think I should have taken over. जिसकी वजह से तुम्हें स्पेस मिलती है, वो स्पेस मिलती है, और ख़ास तौर पे जिनके बच्चे छोटे होते हैं, अगर वो वर्किंग वुमेन नहीं भी हैं तो मेरे ख्याल में मदर्स इन लॉ बहुत सपोर्ट करती हैं कि भाई ये छोटे बच्चे की भी पढ़ाई में बिज़ी है, उसको खाना खिलाने में बिज़ी है, तो दे रियली टेक केयर ऑफ़ इट। मैंने अक्सर दावतों पे देखा है इरम जी कि बहू से कहा जाता है तुम बस मीठा बना लो या सैलड बना लो, मेन कुकिंग जो माशाल्लाह हेल्दी हैं और मिड एज में हैं ख़वातीन वो खुद ही कर रही होती है कि भाई इतनी बड़ी दावत अभी यंग बहू नहीं संभाल सकती। But I do the meethas and everything because that's what I work क्योंकि देखो कुछ का शौक भी होता है, सही है। माय सिस्टर, एल्डर सिस्टर, शी इज़ अ वंडरफुल कुक। आपने अक्सर बताया, मैं कहती हूँ कि शायद बहुत कम लोग इतना अच्छा खाना बनाते हैं ऑनेस्टली जितना वो बनाती है, तो बिकॉज माय मदर बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो मुझे हमेशा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं जिया वो हमेशा ये कहते थे कि आमा बाजी को देखो इतने अच्छे खाने बनाते हैं, तो मुझे थोड़ा शौक था। तो मेरी शादी के 2 महीने बाद बकरीद आई थी
اور میں اماں سے پوچھ کے فون پہ وہ میں نے پہلا پراپر کھانا بنایا تھا اپنے سسرال میں, سب کو بہت اچھا لگا تھا. آنیسٹلی مائی مدر ان لا وہ اتنی پریشان تھی, تم اتنے لوگوں کا کیسے بناؤ گی, تو آل دا جٹھانیز ور ود می, لیکن وہ اتنی پریشان تھیں. اور ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ جب آپ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی بچی آپ کے گھر میں آتی ہے نا, اس کو اتنا ٹائم تو دو کہ وہ ان کلرز کو اڈاپٹ کر سکے, اس کو اپنی چیز سمجھ سکے, یا اس کو اور جیسے کہتے ہیں نا گاڑی کا گیئر بدلنے کا تو وقت اتنا موقع ضرور دو. تو میرے مدر ان لا اینڈ فادر ان لا آنیسٹلی دونوں ایسے تھے کہ جب میں اپنا سیکنڈ ماسٹرز کر رہی تھی آفٹر مائی میرج, تو میرے فادر ان لا نے بلا کے میرے مدر ان لا سے کہا کہ یہ کوئی کام تو نہیں کرتی گھر کا, کیونکہ اس کے پیپرز ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی نہیں اس کے ذمے. انہوں نے کہا ہاں اس کے پیپرز ہو رہے ہیں, اسے کوئی مطلب میک شیور کہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو. اسی طرح سے جب عباس چھوٹا سا تھا تو مائی مدر ان لا شی یوز ٹو ٹیک عباس ود ہر. وہ مگر میں کوئی کام بھی کر رہی ہوتی تھی, اب میں کیونکہ شروع سے ہی ورکنگ رہی ہوں تو بہت زیادہ جیسے میری امی نے رکھا اسی طرح میری ساس نے رکھا. اور یہ کیا چیز پیدا کر دے سدرا, یہ آپ کے اپنے اندر بہت ایک پازیٹیونیس پیدا کرتے ہیں, آپ دوسروں کے لیے بہت پازیٹیو ہو جاتے ہیں. اور وہی جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ بڑوں کو بڑا بھی بننا ایک ان کے بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے, لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ یہ آہستہ آہستہ مختلف شیڈز آف لائف انجوائے کر رہے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مہمان آتے ہیں آپ کے گھر میں, آپ کے گھر کی دعوت کو انجوائے کرتے ہیں, آپ کی میزبانی کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن وہ گھر میں ہی کچھ پھوٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں, یا تو کسی کی زیادہ تعریف کر لیتے ہیں, کسی کو پمپ کر دیتے ہیں, کسی کو کوئی ایسا جملہ دے دیتے ہیں, اور اس سے انفارچونیٹلی ہم سب گزریں. سامیہ, اگر کچھ ایسے رشتہ دار ہوں جو اسٹرے کامنٹس کرتے ہیں, جن کی کوئی ایسی بات چپتی ہوئی بات کہہ کے چلے جائیں کہ آپ کو ساری اپنی محنت, سارا اپنی میزبانی جو آپ 2 دن سے لگے ہوئے ہو, ایسا لگے کہ سب ضائع ہو گیا, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کیا ریکمینڈ کرو گی؟ کہ یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا بھائی کسی کی بات دل پہ مت لو, لیکن لگتی تو ہے یار, لگتی ہے, بالکل لگتی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میرے گھر کے اگر میں مثال دوں تو میرے ہسبینڈ جو ہیں, یا پھر میں اپنے میکا کی ایگزامپل دوں تو میری مدر جو ہیں, تو ان چیزوں کے اوپر بہت نظر رکھتے ہیں کہ وہ لوگ خود اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں, اس کو یا تو لائکنگ جو اگر ہوتی ہے کسی اور نے نہیں کری, کسی اور نے کسی اور کی کر دی, تو خود وہ میری تعریفیں کر دیں گے, یا پھر آپ کو بیک اپ کرتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا بنایا ہے, بہت اچھی لگ رہی ہو, یہ چیز بہت اچھے سے کری تھی. تو ایک چیز جو پاکستانی خواتین نہیں اوائڈ کر پائیں گی, ایسی کسی بھی دعوت پہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اسکروٹنی ہوتی ہے آپ کے وزن کی. ہمارے یہاں کانورزیشن سٹارٹر ہی ہے, تم بہت پتلی ہو گئی ہو, تم بہت دبلی ہو گئی ہو, اسکن کا کیا حال کر لیا ہے, بال کیسے ہو گئے ہیں. ارم جی, ان جملوں سے جہاں تواضع ہو رہی ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں تو سب سے زیادہ یہی فیس کرتی ہوں کہ تم نے بہت زیادہ ویٹ پٹ آن کر لیا ہے, تم کر کیا رہی ہو اپنے ساتھ, مطلب ورکنگ ہو, باہر بھی جاتی ہو, وجہ کیا ہے, ڈاکٹر کو دکھاؤ, کیا پرابلم ہے. تو مطلب ایک آپ کا اچھا خاصا موڈ بھی اس سے خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویٹ جو ہے وہ پٹ آن کیا ہوا ہے یا پٹ آف کیا ہوا ہے, تو آپ اس کے بارے میں خود وہ ہو رہے ہوتے ہو. دوسرے آ کے وہ اتنا بڑا زیادہ کنورزیشن آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر آپ بور ہونے لگتے ہیں, اور آپ چاہتے, دل تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی سی شٹ اپ کال بندہ دے کہ یار رہنے دو, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن وہ ایک اسمائل چہرے پہ رکھتے ہوئے جی 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 نہیں میں کروں گی, میں جاؤں گی, جی مجھے پتہ ہے یہ وہ, پھر دل بھی نہیں چاہتا ان کو بتانے کا کہ جی تھوڑا سا یہ ریزن ہے, تھوڑا سا یہ ریزن ہے. بندہ کہتے ہیں بول رہے ہو, کوئی موقع ہوتا ہے نا عجیب سا, یعنی آپ نے میز آدھی اٹھا لی ہے, آپ میٹھا لگانے لگے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اب سب میٹھا بولیں, اچھا بولیں, وہ آپ ٹرے رکھ رہے ہو, پیچھے سے کوئی کہے کہ ویسے باقی سب کو بہت ٹھیک ہے لیکن تمہارا وزن تھوڑا بڑا ہوا ہے. اچھا ایک چیز پہ اور زیادہ سامنے سے کھینچ لوں میٹھا. ایک چیز پہ بڑی پرابلم ہوتی ہے, میرے خیال سے سامیہ سے ریلیٹ کر سکتی ہے, آپ بہت محنت سے کچھ بناؤ, ہاں ٹھیک ہے, بہت محنت سے, اب سرونگ ٹائم پہ میٹھے کے لیے اسپیشلی سرونگ ٹائم کے لیے اب آپ موجود نہیں ہو, آپ کہیں بزی ہو گئے, اب وہ میٹھا سب کو بہت پسند ہے, جو سرو کر رہا ہے وہ کوئی بولے گا یار میٹھا بہت مزے کا ہے, وہ بولے گا تھینک یو, سامنے والے کو یہ امپریشن دینا کہ یہ میں نے بنایا ہے. تب جب آپ آنیسٹلی جس چیز سے گزرتے ہو نا, وہ آپ کے دل جانتا ہے کہ آپ جا کے اسے کہہ بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, میرے خیال میں جو بھی مہمان ہے نا اس کو بآواز بلند, جیسے ہم نیت کرتے ہیں نا اس طرح آپ کو اونچا اونچا کہنا چاہیے, جس نے جو بنایا ہے اس نے بہت ہی اچھا بنایا ہے اور اللہ اس کو اس کا اجر دے. اور آپ خاص طور پہ دیکھیں تعریف کا ڈاک خانہ صحیح ہونا چاہیے, جس کی تعریف بنتی ہے صرف آپ اسی کی کریں, بلکہ باقی سب کی بھی تھوڑا دل بڑا کر کے کریں. اور اس سچویشن میں جیسے میری بہن کرتی ہے
کہ بنایا میں نے ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے تھینک یو میں نے بنایا. پانی تو میں ہی لائی تھی, کسٹرڈ خرید کے تو میں ہی لائی تھی. اچھا کوئی نہ کوئی کریڈٹ لے لیتا ہے. شیف تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی سامعہ اس سے تو ایکسپیکٹیشن ہے نا, اس میں پریشر الگ ہے. لیکن جہاں پہ آپ پہ شیف کا لیبل نہیں لگا وہاں آپ اچھا بنا رہے ہو, اچھا کر رہے ہو, اور اس کا کریڈٹ کوئی اور لے رہے, تو مطلب یہاں تک بس یہ وہی والی بات ہے, نیکی کر دریا میں ڈال, محنت کر دوسروں کے پیٹ میں ڈال اور بھول جاؤ اس کو. بٹ بہت بہت شکریہ زہرا, بہت شکریہ ارم جی اینڈ سامیہ بینگ ہیئر ود اس. اب مزیدار گفتگو ہوئی, ایک طرح سے احاطہ ہم نے کھینچ لیا کہ پاکستان کی عید کی دعوتوں میں کیا کیا ہوتا ہے. اگر کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہو یا آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہو, پلیز ہمیں میسیجز میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیں, خدا حافظ.